یہ کون سا پڑھ رہے ہیں آپ؟ پیرا 8 جی ایٹ پیج 64. 46 پیج 64 سی ایم اے کا یہ جی 2919 جو 2919 جی 2919 تو 64 تو وہی ججمنٹ ہے نا. ججمنٹ ہی میں بھی پڑھ رہا ہوں کیونکہ مائی لارڈ جسٹس نعیم Afghan has asked me, is there not a violation of a statutory or a constitutional timeline in para 8? Now let's see, what is para 8 saying? In the peculiar facts and circumstances of the general election of 2024, it is further ordered that any of the remaining 41 returned candidates out of the aforesaid 80 whose particulars are set out in Annex B to this order may within 15 working days of this order file a statement duly signed and notarized stating that he or she contested the general election as a candidate of the political party specified therein. If any such statements are filed, the Commission shall forthwith, but in any case within 7 days thereafter, give notice to the political party concerned to file within 15 working days a confirmation that the candidate contested the general election as its candidate. A political party may in any case at any time after the filing of a statement as aforesaid of its own motion file its confirmation. یعنی کہ الیکشن کمیشن سے نوٹس نہ بھی آئے تو they can file a confirmation. If such a statement is filed and is confirmed by the political party concerned, then the seat secured by such candidate shall be forthwith deemed to be a seat secured by that political party for the purposes of para 5 above in relation to Article 51 provisions. The Commission shall forthwith issue and post on its website a list of the returned candidates, now MNAs, and seats to which this para applies within 7 days after the last date on which a political party may file its confirmation, and shall simultaneously file a compliance report in the court. Now, اب یہاں پہ ریلیونٹ ہوگا آرٹیکل 51(6)D. جی let's look at Article 51. اس کے لیے پہلے پیرا 5 بھی پڑھ لیجئے نا, کیونکہ پیرا 5 has been اس پہ کیا کوئی وائلیشن ہے 51 کی؟ بالکل پڑھ لیتے ہیں سر. پیرا 5 کا ریفرنس آ گیا ہے. میں پڑھ لیتا ہوں. It is declared that for the purposes and within the meaning of paragraphs D and E of clause 6 of Article 51 provisions, and paragraph C of clause 3 of Article 106 provisions of the Constitution, the Pakistan Tehreek-e-Insaf was and is a political party which secured or won, the two terms being interchangeable, general seats in the national and provincial assemblies in the general elections of 2024 as hereinafter provided. So, اس پیرے کے فریم ورک میں آنے کے لیے دو میکنزم اڈاپٹ ہوئے. 39 کے لیے نتھنگ مور, جو فائل کر دیا الیکشن کمیشن 39 کی بنیاد پہ تو پارٹی ڈکلیئر ہو گئی, اس کی بیسس پہ ہو گیا. سو 39 امیڈیٹلی پیرا 5 کے ایمبٹ میں آ گئے. فار 41 8 of your lordships laid down a mechanism. انہوں نے کہا ان 41 کو اگرچہ یہ پی ٹی آئی کی لسٹ میں بھی تھے, ان کو ایک موقع دے دیتے ہیں, یہ بتا دیں کہ 8 فروری کو یہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے یا نہیں تھے. 51(6)D پڑھیں. اب یہ اپنا ایفیڈیوٹ دے دیں, اور جب یہ اپنا ایفیڈیوٹ دیں گے تو جو پی ٹی آئی ہے وہ اس کو کنفرم کر دے یا اس کو ریجیکٹ کر دے. اس سے انہوں نے ایک پی ٹی آئی نہیں, کوئی بھی پارٹی, جس پارٹی کو بھی وہ جوائن کرتی ہے, اگر وہ اپنے ایفیڈیوٹ میں کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہوا کہ ان کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر نہیں کیا. دیکھیں اگر انڈیپینڈنٹ نہ ہوتے تو پھر کیوں کہتے ہیں کہ کوئی کسی پارٹی میں چلے جائیں؟ نہیں سر, انہیں یہ نہیں کہا چلے جائیں. سر پھر پڑھیں گے, دیکھیں انہوں نے کہا کہ وہ ڈکلیئر کریں کہ وہ کس کے کینڈیڈیٹ تھے 8 فروری کو. یہ دیکھیے جی سر, یہ نہیں کہا چلے جائیں. لک ایٹ دس سر, کائنڈلی سی. ان دی پیکیولر فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز, پیرا 8 میں پڑھ رہا ہوں, آف دی جنرل الیکشن آف 2024, it is further ordered that any of the remaining 41 returned candidates out of the aforesaid 80 whose particulars are set out in Annex B to this order may, within 15 working days of this order, file a statement duly signed and notarized stating that he or she contested the general election as a candidate of the political party. میں independent نہیں تھا, میں any political party, میں کسی پارٹی کا کینڈیڈیٹ تھا, میں انڈیپینڈنٹ نہیں تھا. اچھا, اگر وہ چاہیں تو کہہ سکتے تھے کہ نہیں میں انڈیپینڈنٹ ہی تھا. ان کو موقع دیا کہ وہ 3 کام کریں. آپ ڈی پڑھ لیں. 6 آتے ہیں نا, ان کو یہ نہیں کہا کہ جوائن کرو پارٹی, انہیں کہا کہ 8 فروری کو تمہاری کیا حیثیت تھی اس کو ڈکلیئر کر دو. کہہ دو کہ 8 فروری کو میں اے بی پارٹی کا. اگر وہ کنٹراڈکٹ کریں اس کے نامینیشن پیپر سے تو سر مجھے کرنے پہلے سر بتا رہا ہوں کہ کہا کیا آپ نے. ویل کم ٹو دی لیگل آرگومنٹس ان اے مومنٹ. یہ تھوڑی سی مسکنسیپشن ہو گئی کہ 8 ممبرز نے ان کو اجازت دی ہے ٹو جوائن اے پارٹی. یہ نہیں کہا کہ جوائن اے پارٹی. 8 ممبرز نے پیرا 8 میں یہ کہا کہ ڈکلیئر کرو کہ جو الیکشن لڑا تھا تم نے 8 فروری کو, وہ کس کے کینڈیڈیٹ کے طور پہ لڑا تھا.
کیا تم انڈیپینڈنٹ تھے, کیا تم پی ٹی آئی تھے, یا کیا تم کسی اور پارٹی کے ممبر تھے اس دن. تو ان کو صرف یہ کہا گیا کہ اپنی 8 فروری کی جو حیثیت ہے اس کو بیان کرو ان اے ڈیولی نوٹرائزڈ اسٹیٹمنٹ. انہیں کوئی ٹائم نہیں دیا گیا ٹو جوائن اے نیو پارٹی. یہ مینس کے ریکارڈ پہ کوئی نہیں تھا کہ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے. سر میں سر ابھی مجھے عرض کرنے دیں کہ یہاں ہو کیا رہا ہے. اس سے یہی مطلب ہے نا, ریکارڈ پہ نہیں تھا کہ ریکارڈ پہ تو انڈیپینڈنٹ تھے نا وہ. انڈیپینڈنٹ جی, جو ریکارڈ الیکشن اب وہ کسی بھی پارٹی کو جوائن کر سکتے, نہیں کر سکتے, کہہ سکتے تھے کہ میں فلاں پارٹی کے اس میں تھا. جی, انہیں یہ موقع دیا گیا کہ آپ ڈکلیئر کریں کہ 8 فروری کو آپ کی حیثیت کیا تھی. انہیں ٹائم نہیں دیا گیا ٹو جوائن اے پارٹی. انہیں صرف سر بڑا فرق ہے. ٹائم تو آگے دیا گیا کہ اس ڈکلیریشن کے بعد الیکشن کمیشن پھر لسٹ جاری کرے گا. وہ تو اس میں تو کوئی ٹائم لمٹ ہے ہی نہیں, وہ قانون میں کوئی لمٹ نہیں ہے. وہاں تو یہ لکھا ہوا that he or she contested the general election as a candidate of that کر لیں یا the political party. تو انہیں صرف یہ کہا گیا کہ اپنی 8 فروری کی حیثیت کو بیان کرو through a notarized statement. یہ نہیں کہا گیا. وہ حیثیت سیکشن 66 اور 67 کے مطابق ہوگی کہ جب آپ آتے ہیں سر ابھی لیگل اسی میں آ جائے نا. نہیں سے پہلے میں صرف یہ ہو گیا, ٹھیک ہے. So there's been some, I think, misconception as regards what the 8 members have said. It's very important that we understand clearly what have the 8 members said about the 41. Very much clear. انہوں نے کہا کہ آپ ایفیڈیوٹ جمع کریں, یہ بتا دیں کہ کس پارٹی سے کنٹیکٹ. 8 فروری کو آپ کیا ہے سر, یہ امپورٹنٹ بات ہے نا. اگر ہم یہ سمجھیں کہ انہیں کہا گیا کہ 15 دن میں جوائن کرو, پھر وائلیشن ہے, پھر وائلیشن ہو جاتی آف دی ٹائم لائن ان آرٹیکل 51. سپوز وہ کر دیتے, کیا کرتے, وہ 15 دن کے اندر کوئی بھی ایفیڈیوٹ دے دیتے ہیں, لیکن دے ہیو آلریڈی جوائنڈ. اگر اس آپ کی یہ بات ہے کہ وہ جو کانسٹیٹیوشن کے 3 دن ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوئے, 3 دنوں میں تو وہ تو جوائن کر چکے ہیں. سر ان 3 دنوں کو تو آپ نے بھی اگنور کیا نا. 39 دیکھیے وہ ڈفرنس یہ ہے کہ جس پہ کوئی کسی بھی ایک, جب آپ نے خود کہا کہ آپ نے ریلیکس کیا کہ 3 سٹیجز ہونے, ریلیکس کیا کسی ایک انہوں نے ریلیکس کیا کہ کسی ایک جگہ پر بھی پی ٹی آئی کہا تو آپ نے کنسیڈر کیا کہ پی ٹی آئی 39 کے حد تک چلے, وہ تو ہو گیا. اب یہ 41 جو ہے یہ انڈیپینڈنٹ ہے پر ایز پر ریکارڈ, ایز پر ای سی پی ریکارڈ, ایز پر یور ریکارڈ آپ نے سائن کیا ڈکلیریشن. ٹھیک ہو گیا نا سر. میں دیکھیے سر, میں یہی تو عرض کر رہا ہوں نا, پیکیولر فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز کیا ضرور ہے, یہ ضرور ہے. سر ٹھیک ہو گیا نا سر. باقیوں کے لیے یعنی 39 کے لیے کوئی پیکیولر سرکمسٹانسز نہیں, not 39 plus 6. ٹھیک ہو گیا سر. 39.6 کو سائڈ پہ کر دیں. 39 plus 6 کتنے ہو گئے, 45 کے لیے کوئی پیکیولر سرکمسٹانس نہیں تھی. نہیں سر, ان کے لیے بھی تھی نا, جو انہوں نے لکھ دیا اپنا. دیکھیے میں نے یہی عرض کیا نا, 22 دسمبر کو جب الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ آپ کو ہم سمبل نہیں دے رہے اور انڈر ایکسپلینیشن, آپ کی بات مان لیا, لیکن یہ جو 45 لوگ تھے, بلکہ اور بھی بہت ہیں جو ہار گئے, ایسے کینڈیڈیٹ ہوں جو الیکشن ہار گئے, انہوں نے تو لکھا کہ ہم پی ٹی آئی سے ہمارا تعلق ہے. میں عرض کرتا ہوں ان کے لیے پیکیولر سرکمسٹانس نہیں تھی. سر اس وقت آر او صاحبان یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی اگر آپ پی ٹی آئی لکھیں گے تو آپ کا نامینیشن پیپر اسی پہ ریجیکٹ ہو جائے گا. نہیں ہوا نا. نہیں سر, لیکن اس وقت ہم کیا کرتے, دیکھیں 22 اور 24 کے درمیان 2 دن تھے صرف. میرے اپنے دفتر میں ہجوم لگ گیا کینڈیڈیٹس کا کہ ہم کیا لکھیں. اب میں ان کو کیا ایڈوائز کرتا, مجھے یہ ڈر پڑ گیا کہ میری ایڈوائز کل غلط ثابت ہو گئی. میں مطلب یہ 45 لوگ آپ کے پاس نہیں آئے سر, بہت سے آئے تھے. میں بتاتا ہوں 45 میں سے آپ کے پاس کوئی نہیں آئے. آپ کو بھی کہتے کہ آزاد. سر میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوا تھا. میرے پاس ہجوم ہو گیا دفتر میں کہ جی اب انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو تو ہم ریکگنائز ہی نہیں کرتے اور ہمیں 24 تک ٹائم بڑھا دیا ہے فار فائلنگ اے نامینیشن پیپر. ہم کیا لکھیں اس نامینیشن پیپر میں؟ ہم اگر پی ٹی آئی لکھتے ہیں تو شاید اسی گراؤنڈ پہ پیپر ریجیکٹ ہو جائے کہ پی ٹی آئی تو اب ریکگنائزڈ پولیٹیکل پارٹی نہیں رہی بیکاز آف دی ایکسپلینیشن 94. سو وکلاء کے سر پہ بہت بڑی ذمہ داری آ گئی کہ ہم ان کو کیا ایڈوائز دیں, یہاں پی ٹی آئی لکھو یا یہاں انڈیپینڈنٹ لکھو. اب اگر پی ٹی آئی لکھتے ہو اور الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ یہ اس گراؤنڈ پہ ریجیکٹڈ ہے نامینیشن پیپر بیکاز پی ٹی آئی از نو لانگر اے پارٹی دیٹ کین بی الاؤڈ ٹو کنٹیسٹ. سر یہ پیکیولر نہیں, آپ کی ان پروسیڈنگ میں, اوریجنل پروسیڈنگ میں آیا تھا ایک کوئی پی ٹی آئی نظریاتی یا کوئی وہ بھی اسی کا حصہ تھا نا, اسی کنفیوژن کا. دیکھیے ہوا کیا, یہ سب چیز ہم نے لکھ دی ہے. اگر آپ صحیح مشورہ دیتے اس طرح کہ آپ پی ٹی آئی لکھ دو, اگر سن لیں بہت بڑی ذمہ داری تھی. سن لیں, اگر آپ پی ٹی آئی لکھ دو, زیادہ زیادہ پی ٹی آئی کو نہیں مانی تو آپ انڈیپینڈنٹ تو ہو گئی نا. نہیں سر, اس وقت یہ تھا انڈیپینڈنٹ تو ہو گیا. نہیں سر, اس وقت آر او صاحبان یہ بلا کے کہہ رہے تھے کہ ہم ریجیکٹ کر دیں گے پیپر. کر دیتے, بڑے دل گردے والے لوگ تھے جنہوں نے پھر بھی پی ٹی آئی لکھا. چیلنج کرتے آپ اس کو. سر دیکھیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں چیلنج کرتے, چیلنج تو کیا نا ہم نے اس ایکسپلینیشن کو ہائی کورٹ میں. سر دیکھیں نامینیشن پیپر ریجیکشن کے لیے
اپیلیٹ فورم پرووائڈ کیا ہے, ہائی کورٹ کے ججز اپیلیٹ فورم میں بیٹھے ہوئے تھے. ایونٹ تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے کہ کیا ہوتا کیا نہ ہوتا, ہمیں کیا پتا تھا کہ اس وقت اپیلیٹ جو ٹرائبیونل یہ لکھے کہ 45 لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ پیکیولر سرکمسٹانسز ہے, 41 کو پتا تھا. میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں نا, الٹیمیٹلی کینڈیڈیٹس ٹک دیئر اون ڈیسیژن. تو ہم نے کہا کہ بھی دیکھو میں ذمہ داری نہیں لے سکتا, میں آپ کو کہوں پی ٹی آئی لکھو اور اس گراؤنڈ پہ آپ کا پیپر ریجیکٹ ہو جائے تو پھر آپ مجھے دوش دو گے. میں آپ کو کہوں کہ انڈیپینڈنٹ لکھو اور کل آپ کے گلے یہ چیز پڑ جائے کہ آپ نے پارٹی سے غداری کی ہے. 45 کے نامینیشن پیپر ریجیکٹ نہیں ہوئے سر. اس وقت ہمیں آپ دیکھیے سر, یہ فیصلہ ہمیں کرنا تھا 23 دسمبر کو, 24 آخری ڈیٹ تھی, 23 کو فارم بنا کے 24 کو فائل کرنے تھے. آپ کے جو ڈیسیجن آپ کا خدشہ تھا وہ غلط ثابت ہوا. لیکن ہمیں کیا پتا تھا 23 دسمبر کو کہ کیا ہوگا. سلمان صاحب ایک یہ بات بتائیں کہ 1970 سے لے کے 24 تک پاکستان کی جو الیکشن ہسٹری, ایسا نہیں ہوا. جو الیکشن ہسٹری ہے اس میں کتنی دفعہ 80 انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جو ہیں الیکشن جیتے ہیں, یا کتنے جو اسٹیٹسٹکس کوئی اویلیبل ہے, کتنے جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں وہ پارٹی سے زیادہ ووٹ لے رہے ہیں؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا سر. اینڈ دیز آر, ابھی جب ولی خان کیس اور ان سب پہ آؤں گا کہ واٹ آر دا فیکٹس آف وچ جوڈیشل نوٹس مسٹ بی ٹیکن. سو آپ کی بات بالکل درست ہے, اور دس از واٹ ویئرڈ ود دی 8 members آف whom my lord is a member. سو یہ سب چیزیں اس کورٹ نے دیکھی کہ یہ کنفیوژن تھی کہ 22 دسمبر کے بعد نامینیشن پیپر میں کیا لکھا جائے, پی ٹی آئی لکھا جائے, انڈیپینڈنٹ لکھا جائے. یہ بالکل تھی کنفیوژن. یہ وہ لوگ ہیں جن کی لسٹیں پی ٹی آئی نے جب فارم 33 میں ان کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کیا شائع کر دی تھی, ہماری ویب سائٹس پہ تھی, کسی نے اس سے ڈینائی نہیں کیا کہ they were all declared to be PTI candidates. اچھا بیٹھے ہوئے ہیں یہاں. تو یہ سب بات آپ درست فرما رہے ہیں. اور پھر ان سب نے 80 کے 80 نے آن بلاک ایس آئی سی کو ایک ہی دن جوائن کر لیا. کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا. انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں الیکٹ 8 10 12, وہ یا انڈیپینڈنٹ ہی رہتے ہیں یا کوئی 2 ایک پارٹی میں چلے جاتے ہیں, 2 کسی اور پارٹی میں چلے جاتے ہیں. کبھی بھی نہیں ایسے ہوا کہ 80 کے 80 جو ہیں جن کو انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن ڈکلیئر کرے وہ سارے ایک پولیٹیکل پارٹی. سو دیز آر فیکٹس آف وچ جوڈیشل نوٹس could have been taken and the 8-member majority took judicial notice of this fact. So all of these facts were there before the court. Based on these facts, your lordships laid down a mechanism for further assurance. آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے, ہم آپ کو ایک موقع اور دے دیتے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی یہ کہنا چاہتا ہے کہ نہیں میں جینوئنلی انڈیپینڈنٹ تھا اور میں نہیں جوائن کی تھی میں نے پی ٹی آئی, یا میں پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ نہیں تھا, یا میں کسی اور پارٹی کا کینڈیڈیٹ تھا, تو آپ فائل کر دیں ایک اپنا ایفیڈیوٹ. تو ایک موقع دیا آپ نے, اور ان سب نے 80 کے 80 نے یا 41 نے جن کو کہا گیا کہ آپ ایفیڈیوٹ فائل کریں, سب نے ایک ہی ایفیڈیوٹ فائل کیا. اس سے پہلے ایس آئی سی میں جانے کے لیے بھی ایفیڈیوٹ فائل ہوا. جی ایسا ہمارے سامنے ایک ڈکلیریشن, 2 ایفیڈیوٹس ہیں جی, 2 ہو گئے. سو 8 ممبر نے اور آپ نے بھی اس ایفیڈیوٹ کو جوائن کیا, ان 39 نے بھی تو جوائن کیا تھا نا ایس آئی سی کو, آپ نے ان کو اگنور کیا. آپ نے کہا کہ اس کا ریزن دیکھیے, اس کا ریزن تھا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے ان کو ڈکلیئر کیا. میں نے کہا وہ آپ ڈکلیئر نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے ہم نے نامینیشن پیپر اس کی ایکسیپٹ کی. سن لیں آپ ہمارے اس ججمنٹ کو اس حد تک تو مان رہے کہ وہ بات پوری سن لیں سر, ذرا سن لیں پلیز. وہ نامینیشن پیپر 39 کی حد تک آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ٹھیک ایکسیپٹ کیے, لیکن 41 کی حد تک آپ نے ٹھیک نہیں کیا. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یس سر, ہم کہہ رہے ہیں کہ سارے نامینیشن پیپر فرق اتنا ہی ہے نا سر, فرق اتنا ہی ہے کہ آپ نے 39 کی جو ایکسیپٹنس ہے پی ٹی آئی اس کو بیس کیا آن سم تھنگ ان دی ریکارڈ پریزنٹڈ بائی دی الیکشن کمیشن. نامینیشن پیپر جو آپ نے اس کو دیکھا اور آپ نے کہا ان 39 کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں وداؤٹ اینی تھنگ مور. ہم نے 41 کو بھی ایکسیپٹ کیا کیونکہ انہوں نے لکھا تھا کہ انڈیپینڈنٹ. ہم نے ایکسیپٹ, ٹھیک ہو گیا نا سر, آپ نے وہ کر لیا, ڈکلیریشن تھی نا, ٹھیک ہو گیا سر, آپ نے یہ کیا. 8 جج صاحبان تھوڑا سا آپ سے آگے گئے. دس از اے کوسچن آف how facts are perceived and which set of facts are taken into account. آپ نے یہ کہا کہ ہم صرف نامینیشن پیپرز کو دیکھیں گے as the relevant fact. ٹھیک ہو گیا نا, ٹھیک ہو گیا. This was my lord's decision. فارم 33 پڑھ لیں. ٹھیک ہو گیا سر, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن 8 جج صاحبان نے آپ سے اگری نہیں کیا, انہوں نے بھی ٹھیک کیا. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اب آپ نے ریویو میں دیکھنا ہے کہ کیا ان 8 نے کوئی ایسا عمل کیا جو بالکل آئین اور قانون کے خلاف کوئی بغاوت تھی. کیا انہوں نے کوئی ایسی چیز کر دی کہ آپ اب ریویو میں اس کو سیٹیسائیڈ کریں گے؟ ان 8 نے آپ کے نقطۂ نظر کو سمجھا, بلکہ لکھا ہے اس میں میجورٹی ججمنٹ میں کہ ہم نے ڈسکشن کی ہے, آپ کا لکھا ہے کہ ہم نے آپ کا پوائنٹ آف ویو کنسیڈر کیا ہے. اس کے بعد اس سارے پوائنٹ آف ویو کو آپ کے کنسیڈر کرنے کے بعد ان 8 نے ایک اپنا پوائنٹ آف ویو دیا.
انہوں نے یہ کہا کہ نامینیشن پیپرز کی بنیاد پہ پی ٹی آئی ماننا درست ہے، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن یہاں اس سے زیادہ کچھ ہو رہا تھا. جو مائی لارڈ جسٹس حسن نظر رضوی صاحب نے کہا ہے they took into account a larger set of facts. آپ نے اب صرف ایک فیکٹ کو لیا، نامینیشن پیپر. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ریلیونٹ فیکٹس جو ہیں ان کا ایمبٹ اس سے وسیع تر ہے. ریلیونٹ فیکٹس آلسو انکلوڈ ادر فیکٹس. Those other facts are, as my lord has just pointed out, 80 so-called independents joining SIC on one day. The fact that their names were there in the lists published by PTI well before the election, that these are our candidates. The fact that most of these 41 were well-known PTI leaders and stalwarts. یہ سب چیزیں تھیں جن کا آپ احاطہ کر سکتے تھے. میں بھی آپ کو دکھاؤں گا through the law laid down. اور ان 8 جج صاحبان نے ان فیکٹس کو بھی ریلیونٹ مانا اور ریلیونٹ مان کر ایک فیصلہ دیا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، بظاہر یہ ہمیں پی ٹی آئی لگتے ہیں، لیکن ہم ان کو ایک موقع دے دیتے ہیں کہ یہ اپنا ایفیڈیوٹ فائل کر دیں اب بھی کہ 8 فروری کو یہ پی ٹی آئی تھے یا نہیں تھے، یہ واقعتاً انڈیپینڈنٹ تھے، یہ کسی اور پارٹی کے. یہ بات انہوں نے نہیں کی کہ بظاہر پی ٹی آئی لگتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کو موقع دے دیتے ہیں نا. دیکھیں اسی لیے ان کو موقع دیا نا. یہ وہ لوگ ہیں جن کا ریکارڈ الیکشن کمیشن نے فائل کیا تھا 80 کا. یہ 80 کون تھے؟ How were these 80 chosen? These were 80 MNAs جو who had joined the SIC. تو ان کا ریکارڈ پیش ہوا اور آپ نے اس ریکارڈ کی بیسس پہ 2 سیٹس آف فیصلے دیے، 3 دیے لیکن 2 جو جن میں سیٹیں مانی. آپ نے کہا صرف نامینیشن پیپرز آر دا ریلیونٹ سیٹ آف فیکٹس، میں صرف اس کی بیسس پہ فیصلہ دوں گا. ان 8 صاحبان نے کہا کہ نامینیشن پیپرز کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی ریلیونٹ ہیں، ہم ان کو بھی دیکھیں گے اور ان کی بیسس پہ فیصلہ دیں گے. یہ فرق ہوا ہے صرف آپ میں اور ان میں کہ ریلیونٹ فیکٹس کیا تھے. 8 جج صاحبان کا ویو اس حوالے سے تھوڑا وسیع تر تھا، آپ کا ویو ٹیکنیکل تھا، درست تھا. آپ نے کہا 80 میں حامد رضا صاحب بھی تھے. اچھا، حامد رضا صاحب کا تو بڑا پیکیولر معاملہ ہے. ذرا یہ بتایا، حامد رضا صاحب بھی تھے 80 میں؟ نہیں، وہ علیحدہ تھے. وہ علیحدہ تھے تو وہ بھی تو انڈیپینڈنٹ کھڑے ہوئے تھے. انہیں بھی ڈکلیئر نہیں سر. ان کا میں نے نامینیشن پیپر دیکھا، آپ کا فائل ہوا ہے. انہوں نے لکھا تھا اپنے نامینیشن پیپر میں SIC in alliance with PTI. الائنس کی اجازت ہے قانون میں سر، ہے اسپیسیفک سیکشن ہے کہ 2 parties can contest an election as an alliance. So انہوں نے لکھا تھا SIC in alliance. ان کا جب فارم 33 جاری ہوا تو اس میں ان کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر دیا گیا. سو یہ ہوا تھا. اور یہ اس وقت انڈر گراؤنڈ تھے، ان کے خلاف 8 FIR تھی اور وارنٹ تھے. یہ تو 1.5 مہینہ نکلے نہیں باہر. یہ کہاں سے آتے کدھر کرتے سر؟ یہ کتنا بڑا ایک معاملہ ہے جو جوڈیشل نوٹس آپ کو لینا پڑے گا. موسٹ آف آر کینڈیڈیٹس were actually underground, were either in jail or they could not surface. یہ الیکشن اس کے باوجود ہوا ہے. There were very few like myself جو تھوڑی بہت کیمپین کر سکے. ہر رات میں جا کے 12-14 سال کے بچوں کو جیلوں سے چھڑواتا تھا. جس جگہ ہم کارنر میٹنگ کرتے تھے اس گھر کو توڑ دیا جاتا تھا. بچوں کو میں ٹافیاں جیلوں میں خود دے کر آیا ہوں، بیٹا رونا نہیں، کل میں تمہیں نکلوا لوں گا کورٹ سے. So this is how we were contesting. بچوں کو تو نہ ووٹ ہوتا ہے نہ کنٹیسٹ. بچوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے. یہ بچوں کو گھروں سے اٹھا کے لے جاتے تھے، 12-14 سال کے بچوں کو. of somebody who would hold a corner meeting for us. چھوڑ دیں ان باتوں کو، چھوڑ دیں. So let's stick with the law here.